बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। अलकादर ट्रस्ट का फ़ैसला आ चुका है। कल का दिन पीटीआई के लिए बड़ा बुरा दिन रहा। जुमे का दिन अमूमन नून लीग के लिए बुरा होता है, लेकिन कल का जो जुमा 2025 था वो तकरीबन जो पीटीआई के लिए है वो इतना अच्छा दिन नहीं रहा। पीटीआई आगे क्या करने लगी है, उनकी अगली हिकमत अमली क्या हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप के अवामल भी शामिल हैं, वो क्या कर सकते हैं जब वो हाल बर्दारी होगी, उसके बाद क्या कोई रिलीफ पीटीआई को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। पीटीआई का ये कहना है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो अदालतों के दरवाजे हैं वो भी खटखटाएंगे और वहाँ से इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है मुमकिन, क्या खान साहब के हवाले से डील की बाज़गश्त भी चल रही है, कोई डील मुमकिन हो सकती है नहीं हो सकती। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार राना फैसल अजीज़ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके टाइम का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त चल रही है, हम अलकादर की तरफ बाद में आएंगे, पहले मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा कि कोई सर उसमें बात कोई बर्फ़ पिघली है नहीं पिघली, बात कहाँ तक पहुँची है, और खान साहब की डील के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें टाइम दिया अपने साथ अपने ख़यालात के इज़हार के लिए। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, तो इसमें अब वो इबहाम ख़त्म हो चुके हैं जो आज से कुछ 1.5-2 हफ़्ता पहले तक था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दोनों फ़रीक जो हैं हुकूमत और अपोजिशन वो मिल बैठ रहे हैं या नहीं, और क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ़ सियासी जमातों के मबैन हो रहे हैं या इसमें मुक़्तदरा जो हैं वो भी शामिल हैं। तो मुज़ाकरात तो बहरहाल हो रहे हैं, उसमें कमेटियाँ भी बन चुकी हैं और 3 अदवार भी उसके गुज़र चुके हैं। कुछ चीज़ें थीं, कुछ मुज़ाकरात में पहले मरहले में कुछ बातें सामने आईं, कुछ दूसरे मरहले में सामने आईं, और फिर अब बात गुज़श्ता 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा जो ज़ेर बहस और गर्दिश कर रही है वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से कि उनकी वहाँ पर भी मुलाकात हुई है। जी सर। और उस मुलाकात के बाद, और ये मुलाकात का टाइम बड़ा अहम था कि उनकी मुलाकात के 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप कह लें कि ये फ़ैसले के हवाले से फ़ाइनल तारीख़ दी गई कि जो अलकादिर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसको 2-3 दफ़ा मौखर किया गया इसका फ़ैसला। अब उसका फ़ैसला भी आ चुका है। एक तरफ मुज़ाकरात हैं, एक तरफ सज़ाएँ हैं, और दूसरी तरफ लेन देन की जो पॉलिसी है जी। वो देखें। जमहूरी क़ुव्वतें जो होती हैं या जमहूरी ममालिक जो होते हैं या जमहूरी जमातें जो होती हैं, उनके यहाँ मुज़ाकरात के अदवार ना कभी ख़त्म होते हैं ना मुज़ाकरात के बाब बंद होते हैं, ये दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। तो इस बात में तो कोई दो आरा नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पे मौजूद है। हाँ, वो तहरीक इंसाफ अपने बयानिए में और अपने मौक़िफ़ में हमेशा की तरह यू टर्न लेती रहती है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं हो सकती, इनके पास जो है वो इख्तियारात नहीं हैं मुज़ाकरात करने के, हमें कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, अर्दली इल्ज़ामात। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने फिर वही किया जो वो माजी में यू टर्न लेके करती है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। जो मुज़ाकरात उन्हें अब से 1 साल पहले कर लेने चाहिए थे वो 1 साल बाद मुज़ाकरात पे आए, लेकिन आखिरी हल यही था कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते। सर ये बताइएगा कि अक्सर जैसे आपने भी एक अपने जुमले के दौरान कहा कि यू टर्न की बादशाह है पीटीआई, खास करके बानी जो चेयरमैन पीटीआई हैं, तो सर 13 तारीख को फ़ैसला आना था। उससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये 47 की गवर्नमेंट थी, पूरे 2 साल यही अलाप व अलापते रहे कि जी ये है, ये तो 47 की गवर्नमेंट है, 47 की गवर्नमेंट है। आज सर उन्हीं के साथ बैठे हुए नज़र आते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए 47 का जो उनका मामला है वो 47 उसी तरह है कि जैसे ये 2018 से कबल ये कहते होते थे 35 पंक्चर। जी। तो 35 पंक्चर का भी इन्होंने नजम सेठी साहब पर इल्ज़ाम लगाया जो उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला थे कि उन्होंने हमारी 35 सीटें चुरा ली हैं और उन्होंने पंक्चर लगाए हैं और उन्होंने हारे हुए लोगों को जितवाया है। तो तहरीक इंसाफ उस इल्ज़ाम पे तकरीबन को 1.5-2 साल बड़ी साबित कदमी से खड़ी रही, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा एक सियासी बयान था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो शायद ये उसी का तसलसल है कि जैसे 18 से कबल इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे 35 पंक्चर वाले, अब उस फार्म 47 वाली बात जो करते हैं कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, जैसे उन्होंने वहाँ रुजू कर लिया था उसी तरह उन्होंने यहाँ पर रुजू कर लिया। तो तहरीक इंसाफ जिस बात से खुल के इनकार कर दे, इसका मतलब ये होता है कि कुछ अरसे के बाद वो इसको न सिर्फ कबूल करेगी बल्कि इसका इकरार भी करेगी और इसे तस्लीम भी करेगी और उसके मुताबिक आइंदा अपने फ़ैसले भी करेगी। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त वैसे भी बिखरी हुई है, उसके अपने लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ धड़े मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम हुए हुए हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए कल वकील की हैसियत से खड़े हुए थे, आज वो तहरीक इंसाफ के ऊपर दबे लफ्ज़ों में तनकीद भी करते हैं, और हर वो किरदार जो तहरीक इंसाफ के लिए लड़ा, अपनी कुर्बानियाँ दी और उन्होंने मारें खाईं, सब कुछ किया,
آج وہ جا کے لوگوں کو منا رہے ہیں کہ جناب میں نے تحریک انصاف کی محبت میں، کسی کو وہ کہتے ہیں کہ آپ سید ہیں، میں آپ کی شان میں گستاخی کر چکا، کسی کو وہ کہتے ہیں جی وہ بس بات آئی گئی ہو گئی، آپ ہمارے بھائی ہیں تو اب یہ میرا بھائی ہے. تو اب منانے کے سلسلے چل رہے ہیں، وہ کسی بھی سطح پہ ہو، وہ انفرادی سطح پہ ہوں سیاستدانوں کے ساتھ، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں یا وہ مقتدرہ کے ساتھ ہوں، ہر جگہ پر تحریک انصاف اس وقت صرف بیک فٹ پہ نہیں مزید بیک فٹ پہ جا چکی ہے اپنے پرانے موقف سے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو بجائے ان پر تنقید کے یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کو سمجھ آ گئی ہے، جمہوری مزاج انہوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے. تو جمہوری مزاج انہوں نے جو ہے وہ دھکے کھا کے، ماریں کھا کے اور یہ سارا کچھ سہ کے اپنایا ہے. بہتر یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی سینئر سیاستدان پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے مسائل کا حل میز پہ نکالتے ہی ہیں، بات ہوگی. اور میز پہ ہی دیکھیں دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ بھی ٹیبل پہ آ کے ختم بالکل ہوتی صحیح ہیں. ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے جو جو جنگ ختم معاملات ہوئی تھے ہے تو وہ بھی ٹیبل پہ مذاکرات پہ ہی آ کے تو ختم ٹیبل ہوئے. پہ ہی کچھ آپ نے لے دے کی پالیسی کے ساتھ معاملہ طے کرنے ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف کو اچھا ہوا اس حوالے سے کو تھوڑی عقل آ گئی ہے، تو ان کا مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے سر گا. اور یہ فارم آپ نے پوچھا تھا 47، جی یہ فارم 47 اور 35 پنکچر یہ ایک جیسی کہانی ہے، جیسے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. میرا خیال ہے اس کا بھی اسی طرح کچھ وجود نہیں ہوگا، جو کچھ دنوں بعد تحریک انصاف کے کچھ لوگ شاید اس کو اعلانیہ طور پہ تسلیم کر لیں. سر سب سے بڑا عوامل جو سمجھا جا رہا ہے کہ ڈیل کے حوالے سے یا ریلیف کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی، آپ جانتے ہیں کہ زلفی بخاری نے بڑی کمپین چلائی امریکہ کے اندر، اور ٹویٹس بھی جو ایل سی بنے رچرڈ صابون کی طرف سے ٹویٹس بھی کہے گئے. بعد میں کہا نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی یہ فیک اکاؤنٹ استعمال کیے جا رہے تھے، ان کا یہ پرسنل اکاؤنٹ نہیں تھا. لیکن وہ دوسری کہانی ہے. مجھے یہ بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ ظاہر ہے حلف اٹھاتے ہیں تو ان کی پرائرٹی میں عمران خان شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی کریں گے جی کہ ان کی ترجیحات میں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ماضی میں ان کے کچھ بیانات اور الیکشن کمپین کے اندر ان کا کچھ کہنا اور عمران خان کے متعلق کہ وہ میرا دوست ہے اور اس طرح کے الفاظ، وہ یقیناً اپنی جگہ ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پرسنل تعلق ہے کسی کے لیے تو وہ ایک الگ حیثیت میں آپ بات کریں گے. ایک ہے کہ آپ بطور امریکی صدر کیا جی وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں. تحریک انصاف کی جیسے میں نے کہا نا کہ تضادات سے متصل ہے، ان کی سیاست ساری تضادات کا مجموعہ ہے. جی وہ کل کہتے تھے ہماری حکومت امریکہ نے گرائی، اب وہ کہتے ہیں امریکہ ہمیں بچائے گا. کل وہ کہتے ہیں کہ سابق صدر امریکی جو ہیں وہ ہماری حکومت گرانے میں شریک تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ موجودہ امریکی صدر جو ہے وہ ہماری مدد کو آئے گا. جی تو تحریک انصاف کو خود نہیں سمجھ آتی کہ وہ کرنے کیا جا رہی ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ ان کے فیک اکاؤنٹ کا، تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ کوئی فیک اکاؤنٹ تھا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے بڑے واضح طور پہ ایک ویڈیو بھی ان کی وائرل ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتا رہوں گا. اور ابھی یورپی یونین نے بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. تو یہ عالمی سطح پہ اسی طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اپنے آزادانہ فیصلے کرے گا، پاکستان کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلے گا، پاکستان کو کوئی اپنا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر کے نہیں بھیج سکتا کہ اس کے مطابق آپ پاکستان کے معاملات چلائیں. پاکستان آزاد خود مختار ریاست ہے اور پاکستان اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کسی کے احکامات کو نہیں مانتی. یہ سب کچھ عمران خان صاحب کہتے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے کی صورت میں پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارا ایک آئین ہے، ہماری ایک پارلیمنٹ ہے، ہمارے پاس اپنے ادارے ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، باہر سے ہدایات کی روشنی میں پاکستان کی سیاست کے اندر کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتے. یہ عمران خان صاحب کا موقف رہا ہے ماضی میں. جی اگر آج وہ ان کی ٹیم میں زلفی بخاری صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، یا جو لوگ ان کے باہر بیٹھے لابنگ کر رہے ہیں، یو کے میں ان کے بڑے اچھے پرسنل دوست ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر برطانیہ میں یو ایس اے میں کچھ لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ بینیفیشری ہیں. جی تو وہ بھی وہاں پر اگر لابنگ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کل وہ کہتے تھے کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اب وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہو. تو اس کا یہ وہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. اپنے مزاج کی بات ہو تو بیرونی مداخلت جو ہے وہ حقائق ہیں، وہ جناب بنیادی انسانی حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کو اٹھانا چاہیے. اگر آپ اس وقت اپوزیشن میں ہیں تو یہ باتیں، یہ آوازیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ حکومت یہ طے کر چکی ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے. اسی طرح جیسے انہوں نے جیسے پاکستان پر پریشر ڈالا، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ان کی آواز کے اگینسٹ کھل کے اپنا جو یہاں پر ادارے کام کر رہے تھے ان سے کہا کہ آپ کسی قسم کے
دباؤ کو برداشت کیے بغیر میرٹ پہ فیصلے کریں، اور میرٹ پہ فیصلے جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ بڑا شفاف سا معاملہ ہے، اس میں صاف صاف چیزیں جی نظر آتی ہیں، پیسہ کہاں سے آیا، کس اکاؤنٹ میں گیا، کیسے گیا، کہاں استعمال ہوا، تو اس کے مطابق عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ جہاں تک معاملہ کس فیصلے کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا، اس کے حوالے سے تحریک انصاف کی جو وکلاء کی ایک ٹیم ہے جی جو ان کے قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ابھی ہم اس فیصلے کو چونکہ یہ ایک لوئر کورٹ کا فیصلہ جی ہے، تو اس کو ہم آگے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں لے لے کے کے جائیں گے، جائیں گے۔ اور وہاں سے ہم اپنے معاملات یا اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ وہاں پہ لڑیں گے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2-4 دن پہلے عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان جی صاحبہ، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے، صحیح۔ تاکہ یہ کٹی کٹا جو ہے یہ نکلے، ہمیں پتہ ہو کہ آگے ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ ایک فیصلہ جو اٹکا پڑا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بھائی جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوگا، اس کا فیصلہ ہے تاکہ ہم اگلی موو کی طرف جا سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا ہی قبول ہوئی ہے۔ آخری سوال ہے میرا آپ سے، اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کا وہ ایک پورا ایک سسٹم تھا، وہاں ان کے ذرا عدالتیں لگتی تھی، خان صاحب کو سزا ہوئی۔ سر ماحول بتائیے گا، مختلف متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کچھ کہتے ہیں پریشان تھے، کچھ کہتے ہیں خوش تھے، بی بی صاحبہ جو ہے بشرا بی بی وہ چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وہاں کا ماحول کیا تھا، اس حوالے سے بتائیے گا، میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے۔ دیکھیں بہت سے سینئر صحافی وہاں پہ موجود تھے، جی اور عمران خان صاحب اپنے اسی حشاش بشاش مزاج کے ساتھ انہوں نے جوگر پہنے ہوئے تھے، اور وہ ٹریک سوٹ میں جب وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے کہا جی السلام علیکم، اور صحافیوں سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ سب آئے ہیں یا مخصوص صحافی آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کافی لوگ اس دفعہ نئے نظر آ رہے ہیں، تو سنائیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کو کسی نے جوس ووس پلایا ہے؟ تو اس میں سے ایک صحافی نے کہا کہ سر ہم آپ کے پاس آتے رہے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ میں صرف اپنے لیے چائے کا کپ لے کے آتے، تو آپ تو اپنے گھر پہ کسی کو چائے نہیں پلاتے، تو یہاں آپ کی پارٹی ہمیں کیوں جوس پلائے گی؟ تو عمران خان صاحب اس سے پہلے، فیصلہ آنے سے پہلے ان کی باڈی لینگویج اور تھی، اور فیصلہ آنے کے بعد وہ نہ صرف تپے بلکہ وہ بڑے اس میں پریشان بھی ہوئے، اور انہیں دکھ بھی ہوا، اور وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بشرا بی بی کا بڑا دکھ ہے جی، بشرا، چونکہ ان کی وہیں پہ موقع پہ گرفتاری ہوئی، انہیں لگ نہیں رہا تھا شاید، انہیں تھا کہ شاید ان کو سزا نہیں ہوگی۔ تو وہ عمران خان صاحب، ویسے میں تو ماضی میں بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی میں جو مسائل ہیں یا جو چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس سے ان کا کردار مشکوک ہوا، جس میں ان کا معاملات کو لے کے ان پر الزامات ہیں، اور اب تو وہ جرم بھی ثابت ہو چکے ہیں، جو ماضی میں الزامات تھے اب عدالتیں اس پہ فیصلے دے چکی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی زندگی میں میرا خیال اگر بشرا بی بی کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو بڑی شفاف زندگی میں، میرے مطابق ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، تو ان پہ جو الزامات ہیں پچھلے سارے معاملات کو سائڈ پہ کر دیں، تو بشرا بی بی جب سے ان کی زندگی میں آئی ہیں، تو آپ دیکھیں، آپ اس کیس میں بھی بشرا بی بی ہیں، اور ان سے جڑی ہوئی جو ان کی قریبی دوستیں ہیں، فرا گوگی ہیں یا باقی ہیں، وہ سارا اسی سے گرد سارا یہ سرکل گھومتا ہے، جس میں عمران خان صاحب یہ ساری چیزیں بھگت رہے ہیں۔ گھڑی کا بکنا، بزدار صاحب کا آنا، وسیم اکرم پلس کا نعرہ لگانا، اور یہ ساری چیزیں، یہ عمران خان صاحب نے، میرے خیال ہے کہ یہ جو عقائد کا معاملہ ہوتا ہے نا انسان کا، عمران خان صاحب نے ان کو واقعی، وہ جو ان کے قریبی حلقے جو ہیں، وہ بھی بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہیں وہ مرشد کہہ کے پکارتے ہیں، تو شاید عمران خان صاحب انہیں اپنی زوجہ سے زیادہ اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اور مرشد کی ہر بات کو وہ ایک اپنے لیے امر اور حکم کا درجہ رکھتے ہوئے ان کی کسی بات کو بھی اپنے لیے اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی ایک فرض کی طرح جو ہے نا وہ چیز ہے، اور جس کی انہوں نے اتباع بھی کرنی ہے، اور اس کو اپنانا بھی ہے، اور اس کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شریعت جو ہے یہ عقل کتابیں جو ہے نا نہیں ہے، شریعت عقل کتابیں نہیں ہے، آپ کی عقل جو ہے نا وہ شریعت کتابیں ہے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے آپ نے شریعت کے حکم کو ماننا ہے۔ تو انہوں نے شاید یہ چیز اپنے لیے طے کر لی ہے کہ عقل تسلیم کرے نہ کرے، انہوں نے بی بی صاحبہ کی بات کو ماننا ہے، اب وہ خلاف عقل ہو، وہ آپ کی سمجھ میں بھی نہ آتی ہو، وہ دلائل کے بھی خلاف ہو، وہ زمینی حقائق کے بھی خلاف ہو، اس کے خلاف سامنے پڑے ہوئے ثبوت بھی ہوں، تو وہ اس معاملے میں بہت سے بیانات اور بہت سے لوگوں کے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کی اگر ماضی میں بیانات کو سامنے رکھے تو عمران خان صاحب اس معاملے میں میرے خیال ہے ویٹو کر جاتے ہیں، اور ان پر ان کے جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بھی خراب ہونا شروع ہوئے تھے، تو وہ اس طرح سے ہوئے تھے کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ وہ وہاں پہ بی بی صاحبہ یہ کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، آپ اس کو ذرا چیک کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کو میں چیک کروں، انہوں نے کہا جی ان لوگوں کو فارغ کر دیں۔ تو ان کا مزاج تھوڑا سا اس معاملے میں آمرانہ ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اتباعانہ ہے، اس قدر ہے کہ وہ اتنی اتباع کرتے ہیں، اتنے وہ مطیع ہیں، ان کی فرما بردار ہیں
بی بی صاحبہ کہ بی بی صاحبہ کچھ کہہ دیں تو ان کے لیے وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی احکام نازل ہو گئے ہیں، اور اگر اس کو میں نے تسلیم کیا تو فابیہا، نہ کیا تو شاید میرے لیے کوئی مشکلات پیش، وہ ان کے شاید عقائد کچھ اس قسم کے جو ہے نا وہ بن چکے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔